चौधरी मंजिल का चांद और शावीर की जगह आज दाजान ने एक धमाकेदार खबर से उसे आगाह किया था। फर्री, तुम्हारा रिश्ता आया है और हम सब की तरफ से तो हाँ है। पुत्र, लड़का लायक फायक है। वो लोग तो ईद के तीसरे रोज़ ही निकाह करने का कह रहे हैं। वो भी ताबेदारी सी उनके फैसले के आगे सर झुका गई। उसमें इतनी हिम्मत न थी कि दाजान के सामने अपनी बचपन की मंगनी का तस्करा करती या उसके मुतालिक कोई इस्तफसार करती। वो इस रिश्ते के लिए राज़ी थी, मगर फिर भी दिल पे एक बोझलपन था। लेकिन एक बात तो तय थी कि वो इस घर से रुखसत होने से पहले इस ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर को सबक ज़रूर सिखाएगी। उसने मजबूत इरादा बांध लिया था। फर्री की फरमाइश पे फारिस और रायान और शावीर ने वो काम सरअंजाम दे तो दिया था, क्योंकि वो इसे ये एहसास नहीं होने देना चाहते थे कि उसका कोई भाई नहीं तो उसके ये छोटे कज़न्स भी उसके किसी काम नहीं आते। मगर वो अब भी हैरान थे कि भला उनकी फरी आपा ने ये 9 चूहे क्यों मंगवाए थे। फरी आपा किसी मुर्गी या बकरे का गोश्त मंगवाती तो ठीक है, हम समझ सकते थे कि आप अपने छोटे भाइयों को मुर्गी के पुलाव या गोश्त की बिरयानी की ट्रीट देना चाहती हैं। लम्हे भर को रुके, पिंजरे में रखे इन चूहों को देखा। मगर ये चूहे, ईऊ, इनका गोश्त आप ही को मुबारक। इन तीनों ने बेक वक्त झुरझुरी ली। आई नालायकों, ये मैंने किसी और काम के लिए मंगवाए हैं। वो खफकी से घूर कर बोली। कैसा काम? फॉर एन एडवेंचर। एडवेंचर के लिए? उसके लबों पे एक शरारत भरी मुस्कुराहट उभरी, जबकि वो तीनों कज़न्स जानते थे कि उनकी ये फरी आपा इन ऊट पटांग एडवेंचर्स की बेहद शौकीन है। कुछ ही देर में फरी, इसरा, फारिस, शावीर और रायान उस बंगले के सामने खड़े थे। प्लान के मुताबिक इसरा ने अपनी पोजीशन संभाल ली थी। हाय फर्री, अगर वो मुझे पहचान गए? वो फिक्रमंद हुई। नहीं पहचान सकते। उस दिन तुम सादा हुलिये में थीं। अभी तुमने कोट, स्कार्फ और ऐनक पहन रखी है। तुम खासी मुख्तलिफ लग रही हो। फर्री ने उसे तसल्ली दी और जूं ही इसरा ने बैल बजाई, वो चारों अलादीन के चिरागों के जिनी की तरह वहाँ से गायब हो गए। गेट खुलते ही वो खूबरू नौजवान सामने आया। क्या आपके बच्चे हैं? क्या आपके बच्चे बीमार हैं? इसरा ने मुहिम सा मुस्कुराकर पूछा। गेट खुलते साथ ही यह अजीब बेतुका सवाल फाइक को इस लड़की की दिमागी हालत पर शुबा होने लगा। मैडम, आप हैं कौन? मैं पोलियो मुहिम से हूँ। आपके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने आई हूँ। जवाबन वो सादगी से बोली। यहाँ कोई बच्चे नहीं रहते। ओह, तो अगर आप और आपकी बीवी पीना चाहें तो हमारी मुहिम हाजिर है। खुशदिली से ऑफ़र की। क्या मैं इस उम्र में आपको पोलियो के कतरे पीने वाला लगता हूँ? वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला। ये भी दुरुस्त कहा आपने। वो खिसियाई सी हंसी हंस दी। तभी सामने वाले बंगले से इन चारों ने झांका, जहाँ वो दरवाज़ा नीम खुला देख के अचानक घुस आए थे। फरी ने अपने हाथ में पकड़ा पत्थर इस डॉक्टर के बंगले की टेरेस पे पूरी कुव्वत से दे मारा। आवाज़ पे जहाँ फाइक चौंका, वहीं इसरा भी खौफ से चिल्लाई, चोर चोर। जबकि वो लम्हा ज़ाया किए बगैर तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़ा। हाय अल्लाह फर्री, मत करो ये एडवेंचर। इसरा ने उसका बाजू दबोच कर कहा। कुछ नहीं होता इसरा। मगर अंदर से उसका दिल खुद ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अपनी ज़िंदगी में वो बहुत से एडवेंचर कर चुकी थी, मगर ये चूहे वाला एडवेंचर आज वो पहली बार करने जा रही थी। और फरी के ऑर्डर देने पे उन तीनों ने वो चूहों से भरा पिंजरा खोल के उसके बंगले के अंदर रख दिया और हाथ झाड़ते ही बाहर को भागे। फिर लम्हे भर को पलटकर उन्हें देखा। सुना है इन डॉक्टर साहब का गुस्सा बहुत तेज़ है, सो हम मज़ीद इस एडवेंचर का हिस्सा नहीं बनना चाहते फरी आपा, लिहाजा इजाज़त दीजिए। कहते साथ ही उन्होंने फिर से दौड़ लगा दी, जबकि यहाँ वो दोनों से बस सर झटक कर हंस पड़ी।
وہ ایک کہاوت تھی نا اسرا، بلی اور چوہے کی، وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوئی۔ ہاں، وہ کچھ یوں تھی، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، مگر اب فری کی کہاوت دوسری ہو گئی۔ گھر میں 9 چوہے دیکھ کر بلا آسٹریلیا کو چلا۔ تبھی اندر سے چیزوں کی توڑ پھوڑ کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ پرجوش انداز میں بیرونی گیٹ سے ذرا اندر چلی آئیں۔ لگتا ہے ایڈونچر کامیاب ہوا، مگر اگلے ہی پل فری کی مسکراہٹ غائب ہو گئی جب اس نے سامنے سے آتے اس ڈاکٹر کو دیکھا جو سپاٹ چہرے کے ساتھ اسی کی طرف آ رہا تھا، اور اس نے جیسے ہی اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا، ہاتھ میں ایک مرا ہوا چوہا تھا جسے دیکھتے ہی پیچھے کھڑی اسرا نے ایک زوردار چیخ ماری، ہائے مرن چوہا! اور اگلے ہی پل وہاں سے باہر کو دوڑ لگا دی، جبکہ وہ جو ہونکوں کی طرح سامنے دیکھ رہی تھی خود کو تنہا پا کر مزید خوف میں گھر گئی۔ مطلب یہ سب کیا دھرا آپ کا تھا مس فرحین اعظم؟ وہ ایک دم آگے بڑھا۔ نہیں، میں ایسا کر سکتی ہوں کیا؟ خوف کے باوجود وہ بدوقت تمام مسکرائی اور ذرا پیچھے ہٹی۔ کر سکتی نہیں، آپ کر چکی ہیں، مگر اب میری باری ہے۔ مکمل سناٹے میں قدموں کی آہٹ مزید واضح ہوئی۔ پلیز ڈاکٹر بھائی، جانے دیں مجھے، اچھے بھائی ہیں نا؟ وہ روحانسی سی ہو گئی تھی۔ کسی بھی قسم کا رشتہ جوڑنے سے گریز کیجیے اور یہ چوہا لیجیے۔ وہ اس مرے ہوئے چوہے کو اس کے چہرے کے آگے لہراتا مزید آگے بڑھا، مگر اگلے ہی پل فری بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی۔ ڈرا دیا نا ہماری معصوم فری آپا کو، فارس، شاویر اور ریان نے اسے مخاطب کیا، جو پریشان حال پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل لاؤنج میں چکر کاٹ رہا تھا، اور اس کی پریشانی کی وجہ تھی جسے 3 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اب تک ہوش نہیں آیا تھا۔ نالائکوں، یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ فائق نے انہیں گھور کر دیکھا۔ آف کورس دی فارسٹ اینڈ ویر نیوز والوں کا۔ یہاں میں پریشان ہوں، اوپر سے تم لوگوں کے خبر نامے۔ مت کریں فائق بھائی، داجان نے ہمارا نیوز اینکر کا خواب پورا نہیں ہونے دیا اور آپ ہمارا غم مزید یاد دلانے پہ تلے ہیں۔ انہوں نے دہائی دی، اور داجان نے تاریخ میں اب تک کا سب سے بہترین کام یہی کیا ہے۔ فائق نے شکر ادا کیا۔ ہماری معصومیت دیکھیں، ایک لفظ نہیں کہا، محض یہاں ناظرین کو نیوز سنا کر اپنا خواب پورا کر لیتے ہیں۔ ویسے نہ صحیح تو ایسے صحیح، بیڑا غرق ایسی معصومیت کا۔ وہ سخت خفا تھا، جبکہ وہ تینوں ڈھٹائی سے مسکرائے۔ اب لگ رہے ہیں نا داجان کے پنجابی پوتے۔ تبھی اسرا نے سب کو فری کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے سرہانے بیٹھی اسرا کو دیکھ کے وہ پورا منظر نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھی۔ ان لڑکوں کی ٹیم کے علاوہ اس کے اماں، ابا، داجان، تایا ابا اور تائی امی اور اسرا اس کے کمرے میں موجود تھی۔ داجان نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگایا۔ پتری، کیا ہوا تھا؟ ہم سب تو پریشان ہو گئے تھے۔ اسرا نے بھی اس سے معذرت کی کہ وہ اسے وہاں تنہا چھوڑ آئی تھی، جس پہ اس نے جواباً بس اتنا ہی کہا، نہیں اسرا، غلطی میری تھی۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں مجھے بھی ایڈونچر کی سوچی تھی، جبکہ یہ مہینہ صرف روزے دار کی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے لیے ہی نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ہماری زبان، ہمارے ہر اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اور تعمر کسی کو تکلیف پہنچانے کا یا کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے۔ اس کی اس قدر سمجھداری سے کی گئی بات پہ داجان سمیت سبھی افراد مطمئن اور خوش تھے، گویا انہیں امید تھی کہ فرحین اعظم اب اپنے ان ایڈونچرز کی عادت چھوڑ دیں گی۔ داجان، آپ جہاں چاہیں گے میری شادی وہیں ہوگی۔ داجان کے پھر پوچھنے پر اس نے پورے دل سے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ کون سا اس کا منگیتر اب تک واپس لوٹا تھا، اور کون جانے اس نے کبھی واپس لوٹنا بھی تھا یا نہیں۔ لو پھر ان سے ملو، یہ ہیں ہمارے بڑے پوتے ڈاکٹر فائق حسین، ابھی چند دن قبل ہی آسٹریلیا سے آئے ہیں۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے سفید کرتے میں مربوط
اس شخص کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ میں نے کہا تھا نا لڑکا لائق فائق ہے پتر۔ داجان شرارت سے مسکرائے، جبکہ سامنے کھڑا فائق بھی اپنی مسکراہٹ دبائے اسے دیکھنے لگا۔ وہ جو بت بنی منہ کھولے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی، معاملہ سمجھ آتے ہی ایک خفا نظر داجان پر ڈالی، جبکہ فائق کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے باہر لان میں چلے گئی۔ فائق نے ایک نظر داجان کو دیکھا، جس پہ انہوں نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ تبھی جب وہ ہوش میں آئی تھی تو اسے گھر میں ایک عجیب سی افراتفری محسوس ہوئی تھی۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ اس کے ہوش میں آنے کے کچھ دیر بعد ہی تمام گھر خواتین کا رخ کچن کی طرف کیوں تھا، اور یہ سارا اہتمام فائق حسین کے لیے کیا جا رہا تھا۔ وہ محض غصے سے سر جھٹک کر رہ گئی، اور چند لمحے بعد وہ بھی اس کے پیچھے وہیں چلا آیا۔ فری دھیرے سے پکارا گیا، مگر جواب ننداد۔ اس کے بے بسی سے پکارنے پہ وہ اس کی جانب مڑی۔ جی فرمائیے۔ اس سب میں مکمل طور پر میرا ہاتھ نہیں تھا، مگر میں یہ ضرور چاہتا تھا کہ تمہیں مزید کچھ وقت دیا جائے اس رشتے کو دل سے قبول کرنے کے لیے۔ وہ گہری سانس لے کر مدھم انداز میں گویا ہوا۔ انجان رشتے جب آپ کے محرم بن جائیں تو دل کو قبول کرنے پڑتے ہیں۔ فری کی آواز بے حد دھیمی تھی، جبکہ فائق کے چہرے پہ ایک مطمئن سی مسکراہٹ در آئی۔ پھر تم نے داجان کا انکار کیوں نہیں کیا تھا اس پروپوزل پہ؟ میں سمجھی شاید اب آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اس نے خفگی سے بھویں سکیڑ کر کہا۔ میں واپس کیوں نہ آتا، جبکہ میں جانتا ہوں کوئی ہے جو یہاں میرا انتظار کر رہی ہے۔ کون؟ وہ پری صرف ایک ہی ہے، فائق نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ لگتا ہے صلح ہو گئی۔ ان چاروں کزنز نے بیک وقت وہاں انٹری ماری، اور چاند رات بھی، اسرا پرجوش انداز میں بولی، کیونکہ آسمان پہ اب عید کا چاند واضح نظر آ رہا تھا۔ مطلب تم سب بھی ان کے ساتھ شامل تھے؟ وہ خاصی برہم ہوئی تھی۔ نہیں فری آپا، ہم تو آپ کے ساتھ بھی وہ چوہے والا ایڈونچر سر انجام دینے گئے تھے، کیونکہ آپ دونوں ہی ہمارے لیے اہم ہیں، اور ہم نے ہی فائق بھائی سے کہا تھا کہ کچھ عرصہ اس بات کو پردے میں رہنے دیں کہ یہی ڈاکٹر فائق ہمارے ڈیئر کزن اور آپ کے بچپن کے منگیتر ہیں، کیونکہ جس لمحے آپ دونوں لڑکیاں اپنی بلی لے کر بھائی کے گھر گئی تھیں تب ہم تینوں وہیں ان کے بنگلے پہ موجود تھے، لہٰذا ہم نے سوچا کیوں نہ ہم بھی ایک ایڈونچر کریں۔ ویسے وہ بنگلہ بھائی نے آپ کے لیے خریدا تھا۔ ہم نے انہیں بتایا تھا کہ ہماری کالونی میں فری آپا کو یہ بنگلہ سب سے زیادہ پسند ہے، اور آپ کے ہمارے پڑوسی بن جانے کے بعد ہماری بیویوں کے لیے بھی چودھری منزل میں مزید جگہ خالی ہو جائے گی۔ اسرا سمیت وہ تینوں بے اختیار ہنس پڑے۔ چودھری منزل کے زندگی سے بھرپور ہنستے مسکراتے لوگوں میں آج فائق حسین کا کہکا بھی شامل تھا، اور وہ بس خفگی سے ان سب کو گھور کر رہ گئی۔ پھر نظر ان کے ساتھ کھڑے فائق پہ پڑی۔ ویسے ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اداکاری کے جوہر بھی خوب ہیں۔ لہجہ خفا خفا سا تھا۔ بس آپ کے ہونے والے شوہر کا یہ ٹیلنٹ مجھے بھی اب معلوم ہوا۔ فائق نے ذرا مسکرا کر کہتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اور جواباً وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بے ساختہ مسکرا دی۔ آج چاند رات تھی، اب بھلا کیسے گلے شکوے۔ ان دونوں کی مسکراہٹ سے چودھری منزل کا چاند بھی اب مکمل تھا۔ جی تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی فارس اینڈ ویر نیوز، اور آپ سب کو چودھری منزل کی جانب سے عید کا چاند مبارک ہو۔ ان دونوں نے گرم جوشی سے نیوز سناتے ہوئے درمیان میں کھڑے فرحین اور فائق کی جانب اشارہ کیا، جبکہ اپنے ساتھ کھڑے فائق کو دیکھتے ہی بے ساختہ ایک مسکراہٹ فری کے لبوں کو چھو گئی، کیونکہ اب ساری زندگی ان ڈاکٹر صاحب کا علاج اسے ہی کرنا تھا۔ عید کے تیسرے روز ان کے نکاح کی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ چودھری منزل کے سارے نفوس خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے۔ فارس اور شاویر بھی قدرے پرجوش تھے، کیونکہ آج انہیں اپنے ناظرین کے لیے ایک اور بریکنگ نیوز مل گئی تھی، اور وہ تھی فرحین اور فائق کی شادی۔
اب کی بار چاند رات اور عید کا یہ دن ان سب کے سامنے خوشیوں کے پیامبر بنے کھڑے تھے۔